अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज स्टार्टिंग ऑफ द डे से हम देख रहे थे नेगेटिविटी की तरफ जा रहे थे। और अगर बात की जाए स्टार्टिंग ऑफ द डे की ट्रेडिंग सेशन की, तो उस वक्त हम ये देख रहे थे कि इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस लैक करते हुए दिखाई दिए, जिसका इम्पैक्ट हमने आज देखा। और पूरे दिन ही एक्टिविटी काफ़ी हद तक स्लो देखी गई, 100 पॉइंट्स का डिक्लाइन भी देखा गया। लेकिन एक और चीज़ है जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहा है, जो पोलिटिकल नॉइज़ है। पोलिटिकल नॉइज़ ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हावी होता हुआ मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट देता हुआ या फिर उसके नेगेटिव रिपरकशन देता हुआ दिखाई दिया। और साथ साथ आज हमने ये भी देखा कि इन्वेस्टर्स को ये थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो गया है कि मेजॉरिटी के हवाले से पार्लियामेंट की सिचुएशन और ओवरऑल पॉलिटिकल कैओस जो है वो मार्केट को जो है ज़्यादा हर्ट कर सकता है। तो अभी हम देख रहे हैं इन्वेस्टर्स साइड लाइन रहने को ही विटनेस कर रहे हैं ज़्यादा, और साइड लाइन रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न आज की मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखे गए। 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं और उसके अंदर भी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कॉशियसनेस और एक रेंज बाउंड सिचुएशन जो है वो मुतवक्के है, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस आ जाएं। बस एक चीज़ जो कि आज नोटिस की गई और एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है, वो ये है कि पंजाब साइड के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा जो है वो मार्केट में आते हुए, या फिर हम कह सकते हैं कि न्यू इन्वेस्टर मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया। दिस इज़ द गुड साइन, क्योंकि मार्केट के नंबर्स जब नेगेटिव होते हैं और आपको एक कुशन चाहिए होता है, एक रूम चाहिए होता है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी प्रिवेल हो सकती है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही आज। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,438.7 के लेवल पर। हायर साइड जो मार्केट गई 44,444.98, लोअर वाज 43,975.67। एज यू सी दैट यहाँ पे लोअर जो इंट्राडे हाई है उससे थोड़ा काफ़ी गैप दिखाई देता है। तकरीबन 300-400 पॉइंट्स का गैप जो है वो दिखाई दे रहा है इंट्राडे हाई और लो में। एंड इट मीन्स कि मार्केट जब ओपन हुई थी तो अपर साइड पे थी, लेकिन पूरे दिन ट्रेडिंग आवर्स के दौरान मार्केट के अंदर नेगेटिविटी प्रिवेल हुई। 44,337.56 का क्लोजर रहा एंड फाइनली 101.14 नेगेटिव चेंज। नेक्स्टली टर्नओवर में करंटली 344.13 बिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं एंड चेंजेस गुड 75.32 मिलियन शेयर्स जो है वो देखे गए। और साथ साथ वैल्यू इज ऑल्सो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी वैल्यू देखी गई है, 7.77 बिलियन रुपीज़। नेक्स्टली के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स में, अनचेंज 3.11 पे क्लोजर, 38.41 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। नेक्स्टली GGL 0.34 का इजाफा देखा गया, 16.24 पे क्लोजर रहा, 31.11 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली WTL 0.03 का इजाफा, 1.73 पे क्लोजर, 19.94 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। अगेन हम कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक्स आज भी दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के हवाले से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑब्वियसली हम काफ़ी हद तक डिस्कस भी करते रहे हैं और इसके जो एक लूप होल्स हैं वो डिस्कस करते रहे हैं। तो वो जो लूप होल्स हैं आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेड इम्बैलेंस कल भी हमने एक डिस्कशन करने की कोशिश की थी और उसमें से कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की थी। तो आज हम फर्दर कोशिश करेंगे कि ट्रेड के हवाले से इंटरनेशनली ट्रेड, लोकल ट्रेड, कुछ इशूज़ होते हैं, इशूज़ को कैसे टैकल किया जाए। न्यू इन्वेस्टर आते हैं मार्केट के अंदर और उनके पास एक प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन एक हम कह सकते हैं ना कि वन विंडो ऑपरेशन हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको सारी इंफॉर्मेशन मैसर हो। तो ये तमाम चीज़ें कैसे होंगी ट्रेड के हवाले से। सेकंड थिंग, रेगुलेटरी बॉडीज़, क्या कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो इन तमाम चीज़ों को देख रही है, रेगुलेट कर रही है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो ट्रेड डायरेक्टरीज हैं, मतलब इंटरनेशनली या लोकली जो हमारे पास डायरेक्टरीज मौजूद हैं ट्रेड करने के हवाले से, कौन सा मुल्क है जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कौन सा मुल्क है जिसके साथ हमारे पास ये जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये कैसे पता लगाया जाए। तो आज हम ये डिस्कशन करने वाले हैं और वेरी इंफॉर्मेटिव आज का प्रोग्राम होने वाला है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है नवीद अब्बास मेमन साहब, आप चीफ डोमेन ऑफिसर हैं पाकिस्तान सिंगल विंडो के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं जुनैदुर रहमान साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। नवीद साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे आपसे। नेगेटिव सोचने के बजाय थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। न्यू इन्वेस्टर अगर मार्केट के अंदर आ रहा है और न्यू इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसको एक प्लेटफॉर्म मैसर हो जिसके थ्रू उसको ऑल इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कोई डायरेक्टरी, कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जिससे हमें पता चल सके कि ये मुल्क है, इसके अंदर ये स्पेस है, ये मुल्क है, इसके साथ ये ट्रेड जो है वो ज़रूरी है, और इसके साथ हमने ये अग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, MOU साइन किए हुए, वॉट एवर से। क्या समझते हैं आप, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है, कोई ऐसा हमारे पास सिंगल विंडो मौजूद है अभी भी?
تھینک یو کہ پی ٹی وی نے ہمیں یہ ایک موقع دیا کہ پاکستان میں ایک بہت ہی جو ایک اچھا اقدام لیا جا رہا ہے ٹریڈ انفارمیشن پورٹل کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ ہم آپ کو پریزنٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں ٹریڈ کو کہ اس میں ان کو کیا کیا فائدے ہونے ہیں اور کیا کیا ان کو فیسلٹیز اس میں ملنی ہیں. جیسے آپ نے پوچھا کہ کوئی ٹریڈر ہے یا کوئی انویسٹر ہے، وہ اگر پہلی دفعہ پاکستان میں آتا ہے تو اس کو کیا کیا یہاں پہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں کہ وہ اپنا یہاں پہ کام شروع کر سکے. تو اس میں سب سے پہلے ہے ڈیٹا، یا جس کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں، کہ اس کو پتہ ہو کہ پاکستان میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، پاکستان میں کس چیز میں وہ ٹریڈ کرے گا تو اس کو کتنی کوانٹٹی امپورٹ یا ایکسپورٹ وہ کر سکتا ہے، یا اگر کوئی انڈسٹری لگاتا ہے تو اس کی انڈسٹری سے اس کو کیا فائدے ہونے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ہمارے پورٹل پہ جس کا نام ٹریڈ انفارمیشن پورٹل ہے، میں تھوڑا سا آگے ڈیٹیل بھی بتا دوں گا کہ اس کو ہم گورنمنٹ کی جانب سے کیوں لانچ کیا گیا. لیکن اس میں ٹریڈر کے لیے پہلے تو ہر قسم کا، ہر کموڈٹی کی امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیٹا ہم نے اویلیبل کیا ہے. اس پہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں، اگر پاکستان سے وہ امپورٹ کرتا ہے یا پاکستان سے ایکسپورٹ کرتا ہے، تو اگر اس کو اس میں کہیں سے کوئی اپروولس لینی ہے تو وہ اس کے لیے ساری انفارمیشن ایک سنگل کلک پہ اویلیبل ہیں. تو اور اگر اس کو کہیں پہ کوئی پورا پروسیجر فالو کرنا ہے، کہاں پہ جانا ہے، تو وہ ہم نے فارمز اپنے پورٹل پہ ہم نے پرووائڈ کر دیے ہیں. اس کو اب ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں جانا. اس طریقے سے ہم نے اس میں 77 ڈپارٹمنٹس کو جو کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی ساری انفارمیشن کو، ان کے سارے فارمز کو ہم نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے اس پورٹل میں. پورٹل سب کے لیے فری ہے، اوپن فار آل ہے، جو بھی اس کو چاہے ایکسیس کر سکتا ہے. اب یہ پورٹل کی ریکوائرمنٹ کہاں سے آئی؟ کیونکہ ٹریڈ فیسیلیٹیشن آج کل کے دور کا بز ورڈ ہے. ایز آف ٹریڈ، ایز آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا ہے. یہ آج کل کے دور کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ٹریڈ کے لیے سلوگن بھی ہے ہمارا. جی، ہمارا سلوگن بھی یہی ہے، ہماری گورنمنٹ کا، ہماری جو کامرس منسٹری ہے اس کا بھی. تو اس کے لیے ایک ٹریڈ فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، پاکستان اس کا سگنیٹری ہے. اس کی ایک کیٹیگری سی کمٹمنٹ ہے جو پاکستان نے کی ہوئی ہے. اس کے تحت کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ پاکستان نے فلفل کرنی ہے پاکستان میں ٹریڈ کے لیے. تو اس کی ایک ریکوائرمنٹ پاکستان سنگل ونڈو ہے. پاکستان سنگل ونڈو ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ لانچ ہونا ہے، جس کے تحت امپورٹ ایکسپورٹ، یا جس کو ہم کراس بارڈر ٹریڈ کہتے ہیں، اس سے جو ریگولیٹری ادارے ہیں ان کو ایک سنگل پلیٹ فارم پہ لانا ہے. تو پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان اچھا، آپ نے صحیح ذکر کیا سنگل ونڈو. اس سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے، نام سے ہی ایز وی ہیو سین کہ سنگل ونڈو ہے، تو مطلب تمام جو پریشانیاں ہیں یا ایشوز ہیں یا چیلنجز ہیں وہ ادھر سے ہی ٹیکل ہو جائیں گے. جی بالکل. اگر ابھی ہم کہیں کہ اگر کسی کو پاکستان میں کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے تو اس کو مختلف جگہوں پہ جانا پڑتا ہے، اس کو کسٹمز کے پاس الگ سے جانا پڑتا ہے. اگر لائک آپ کا ایک سیل فون ہے تو اس پہ آپ کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی ایک این او سی لینا ہوتا ہے، تو اس کو آپ الگ سے جا کے اپلائی کرتے ہیں. اگر اس کی کوئی فیس ہے تو وہ ایک الگ جگہ جا کے کس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، کہاں پے کرنا ہے، یہ بھی ایک ایشو ہے، جانا بھی پڑتا ہے. تو اب آپ کو وہ ہم ایک سنگل ڈکلیریشن اور ایک سنگل پلیٹ فارم سے آپ اپنی ڈکلیریشن بھی فائل کر سکتے ہیں، اور ہمارا پورٹل آٹومیٹکلی آپ کی اپلیکیشن، آپ کی ریکویسٹ ان کو آگے فارورڈ کر دے گا. پورٹل ہے پاکستان ٹریڈ انفارمیشن، نہیں سوری، اس کو ہم پاکستان سنگل ونڈو کو ایک پروجیکٹ کا نام ہے. ٹریڈ انفارمیشن پورٹل پہ انفارمیشن ساری اویلیبل ہے، لیکن اس پاکستان سنگل ونڈو کے تحت اور بھی پروجیکٹس ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان سنگل ونڈو جیسے گورنمنٹ کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی، چاہے ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو دیکھیں، چاہے پاکستان کے اور انیشیٹیوز دیکھیں، جیسے جیسے چیلنجز آتے گئے ویسے ویسے اس کے سولوشنز نکل کے گئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سنگل ونڈو، اٹ مینس کہ یہاں پہ جو ایشوز ہوں گے ون ٹچ کے اوپر آپ اپنا ایشو جو ہے وہ بس ٹائپ کریں اینڈ یو کین ہیو آنسر، اور آپ جو ہے وہ آرام سے اپنے جو ایشوز ہیں اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں، سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی انویسٹمنٹ کو صحیح جگہ سے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لائن اپ کر سکتے ہیں. جنید صاحب بھی موجود ہیں، تو میں جنید صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. جنید صاحب، ایکسپورٹ کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو انہوں نے بتا دیا نوید صاحب نے کہ اوور آل جو ہے وہ کیسے ایشوز کو ٹیکل کیا جائے. میں مزید بھی پوچھوں گی، لیکن میں آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہتی ہوں. انٹروڈکٹری پروموشن کے حوالے سے بات بتائیے. ایکسپورٹس تو ہو جاتی ہیں، جیسے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہوگی، وہاں سے فری ٹریڈ اگریمنٹس ہیں، وہاں پہ سائن اپ ہو جائیں گے. ایکسپورٹ میں پروموشن کتنا ضروری ہے؟ اور ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اس ملک میں ایسی اسپیس ہے، لیکن وہ ایک پروسیجر، اس مارکیٹ کرنا اسے، یہ سب کافی ڈیفیکلٹ چیز ہے. جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار دا انویٹیشن. میں فرسٹ آف آل کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا نوید عباس صاحب کو کہ یہ جو انہوں نے بریفنگ دی اباؤٹ دس سنگل ونڈو، پاکستان سنگل ونڈو، یہ اٹس اے ویری فینومینل پروجیکٹ.
اور اسپیشلی بزنس کمیونٹی کی جو ایک بڑی لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی کہ وہ ایک سنگل ونڈو ہونی چاہیے جس پہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اپنی جا کے رجسٹر کر سکیں اور انفارمیشن لے سکیں. تو آئی تھنک دس از ویری کمنڈیبل اسٹیپ گوئنگ فارورڈ. جہاں تک آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی, دیکھیں انفارمیشن از منی آئی وڈ سے. جیسے ہم ایک آج کے دور میں دیکھیں, آپ نے کہا ہم ایکسپورٹس کو اپنی ایکسپورٹس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ایکسپورٹس بڑھ بھی رہی ہیں, مگر کیا اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ پوٹینشیل اچیو ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے, یا جو ہماری آپ کہہ لیں گے اسٹینڈنگ ہے, جو ہماری ایک ریسورس ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, کیا ان ریئل سینس وہ اچیو ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم آئی ٹی سیکٹر کی بات کریں, اس وقت آئی ٹی سیکٹر ہمارا بوم کر رہا ہے ایکسپورٹ کے اندر جو ہے, ٹیکسٹائل کے بعد سب سے اچھی گروتھ آئی ٹی سیکٹر میں آئی ہے جو ہے. تو آئی ٹی سیکٹر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اوور آل ورلڈ آئی ٹی مارکیٹ جو ہے وہ اٹ از اسٹیمیٹڈ ٹو بی اراؤنڈ $5 ٹریلین جس کا بزنس میں ہوتا ہے اینولی جو ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا شیئر تقریباً بہت منیمل ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, جبکہ ہماری ریسورس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے حوالے سے. ہم وی کین ریئلی ہیونگ اے ہیوج ینگ پاپولیشن اینڈ آئی ٹی سیکٹر کے اندر وی کین ریئلی ہیو اے گڈ اپرچونیٹی کہ ہم اس میں ایکسل کریں. مگر وہی والی بات ہے کہ آر وی مارکیٹنگ اٹ پراپرلی. اگر ہم اس طرح ٹیکسٹائل کی بات کریں, ٹیکسٹائل کے حوالے سے بھی نو ڈاؤٹ کہ ہم نے بڑا اچھا ایکسیل کیا ہے اس سال. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ جو ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $20 بلین ٹچ کر جائے گی, جو کہ ایک ہسٹورک فگر ہوگا. لاسٹ ایئر واز $16.5 بلین. تو بٹ دین اگین وی ہیو ٹو سی کہ ہماری جو مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہیں یا ہماری جو آپ کہہ لیں کہ جو ریچ ہے وہ کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں فی الحال گورنمنٹ آج بڑی بلکہ اچھی نیوز ہے, میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے شیئر بھی کرنا چاہوں گا کہ جو رزاق داؤد صاحب نے منسٹر نے جو انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہے ایک اسپیشل سبسڈی فار ٹیکسٹائل کی جو لانگ اویٹڈ تھی, اسی سی نے اس کو اپروو کیا آج, جس کے اندر میڈ اپس کی بھی میڈ اپس ہیں اور گارمنٹس ہیں اور ڈفرنٹ آرٹیکلز ہیں جس کے اوپر سبسڈی جو ہے وہ اویٹڈ تھی اور وہ 26 تک انہوں نے الاؤ کر دی ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از گڈ انیشیٹو. ڈیفینیٹلی یہ اس کو اسسٹ کرے گی, مگر پروموشن جو ہے وہ سم تھنگ ڈفرنٹ. اس کے لیے وی ہیو ٹو ورک فرام اے ڈفرنٹ اینگل. ہمیں جو ہمارے فارن کنٹریز میں ہمارے ٹریڈ اٹیچیز ہیں ان کو ہمیں کرنا پڑے گا, ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. یہاں پہ ہمارے جو سورسز ہیں خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا آن دا ٹریڈ لیول, کیونکہ دیٹ از سم تھنگ وچ ول میک اے بگ امپیکٹ. رائٹ. نوید صاحب, اوور آل ہم نے پروموشن کے حوالے سے بات کی, لیکن پھر میں یہی سی پوائنٹ پہ آؤں گی. پاکستان سنگل ونڈو کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں اور پلیز ہمیں بتائیے. صرف ٹریڈ کے حوالے سے ہی اس میں زیادہ فوکس رکھا گیا ہے, یا پھر اور بھی چیزیں ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری تھا اور یہ انیشیٹو لیا گیا؟ دیکھیں پاکستان میں کراس بارڈر ٹریڈ سے ریلیٹڈ کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی بھی پیپر بیس تھیں. پاکستان میں ان ڈپارٹمنٹس میں یا ان پروسیسز کے لیے کوئی آٹومیشن نہیں تھی. تو سنگل ونڈو کے تحت جو انیشیل ہماری اسٹڈیز ہیں, اگر سنگل ونڈو پورا ہمارا امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان کو اینیولی $500 ملین کی پاکستان کے ٹریڈ کو اس میں سیونگ ہونی ہے. تو اس کے تحت ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹس ہیں. لائک ہمارے ایک پروجیکٹ ہے پورٹ کمیونٹی سسٹمز کا, اس میں پورٹ سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں اس میں FIA ہو گیا, اس میں KPT ہو گیا, تو ان سب کو بھی ان کے پیپر بیس پروسیسز ختم کر کے ہم نے ان کو بھی ایک سنگل ونڈو پہ لانا ہے. تو اس طریقے سے جیسے جنید بھائی نے بات کی کہ جی ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو ایکچولی ہماری جو مارکیٹ ہے وہ ابھی ہم نے پوری کیپچر نہیں کی. اس کا ریزن ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ہمارے بارے میں یا ہماری اکانومی کے بارے میں پوری انفارمیشن بھی نہیں ہے. تو اگر کسی کو باہر کے ایکسپورٹر کو یا پاکستان باہر کے انویسٹر کو ہم نے کوئی پورا ڈیٹا دینا ہے تو ہمارا ٹریڈ انفارمیشن پورٹل اس کو ایک پوری پکچر دے گا کہ پاکستان میں کس پاکستان سنگل ونڈو کا جب ہم ویب سائٹ اوپن کریں گے تو اس کے اوپر تو یہ لکھا ہوا آ رہا ہے لیگل فائنڈ دی آل امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس. تو ہمارے پاس صرف یہ ٹریڈ کے حوالے سے آئے گا. دس از مائی کوسچن اگین. بیسیکلی کراس بارڈر ٹریڈ کا مطلب یہ کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ پوری کرے گا جو ٹریڈر ہے اس کی. اچھا, اوور آل آپ نے کراس بارڈر ٹریڈ کا نام لیا ہے, تو پھر اگین میں نیو مارکیٹس کے حوالے سے بات کروں گی. نیو مارکیٹس کے حوالے سے لوگ کافی سرچ کرتے ہیں اور ان کو ایک ہوتا ہے کہ بھئی نیو مارکیٹ پتہ چلنی چاہیے, تو ان کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز وہ بھی ہمارے پاس سامنے آ جائیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں ہمارے پاس اگر کوئی بھی انویسٹر پاکستان میں آتا ہے تو اس کا جو پہلا جو پوائنٹ ہے جہاں پہ اس کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ہمارا جو وہ بارڈرز ہیں وہاں پہ. بارڈر کا مطلب آپ کا سی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا ایئرپورٹ بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں سے جب بھی کوئی چیزیں اس نے لانی ہے پاکستان میں یا پاکستان سے بھیجنی ہے تو اس کو جب تک ہم وہاں پہ ایز نہیں دیں گے
فیسیلیٹیشن نہیں دیں گے تو ہمارے پاس نہ کوئی انویسٹر آئے گا, نہ ہی کوئی ہمارا انویسٹر یا ہمارا ایکسپورٹر اس سے فائدہ اٹھا سکے گا. تو اس کے لیے جتنی ہم اس ٹائم پہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن دیں گے, ایز دیں گے, تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی, زیادہ سے زیادہ ٹریڈ بھی آئے گا. انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن نوید صاحب یہ بتائیے کہ یہ کافی دیر کیوں ہو گئی ایسا انیشیٹو لینے میں, ایسا پورٹل بنانے میں, یا پھر ایک سنگل ونڈو جو کہ ایک مسنگ تھا. کافی کمپلینس بھی ہوتی تھیں, کافی لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ کچھ ہونا چاہیے اس ٹائپ کا کہ ہمیں انویسٹمنٹ یا بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے کوئی ایشوز نہ ہوں. دیکھیں پاکستان میں کچھ آٹومیشن اس میں پہلے بھی تھی. پاکستان کسٹمز ایک ادارہ ہے جس نے 2005 یا 6 سے اس میں آٹومیشن اس سیکٹر میں وہ لوگ لائے تھے اور کلیئرنس کو انہوں نے آٹومیٹ کیا تھا. لیکن ظاہر دنیا میں نئے نئے کانسیپٹس آتے ہیں. پاکستان نے 2016 یا 17 میں اس کو ریٹیفائی کیا تھا اس ٹریڈ فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ کو. تو تب سے ہمارے اوپر بائنڈنگ ہوا اور اس پہ کام شروع ہوا, اور وہ کام جا کے اب ہماری اس کی جو ڈیڈ لائن ہے جون 2022 کی, ہم نے اس میں فلفل کرنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ٹائم لائن پہ ہیں, اور جو ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے ہم اس میں اب اس کو پورا کرنے والے ہیں. اور بالکل ہم اس پہ ہم نے دیر نہیں کی. ہم نے جو پلان کیا تھا, پاکستان نے جو کمٹ کیا تھا گلوبلی, وہ پاکستان پورا کرنے والا ہے. اچھا, ریگولیٹری باڈیز کے بارے میں بھی بتائیے. ٹریڈ کے حوالے سے جو ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں کیسے ورک کرتی ہیں, اور خاص کر پاکستان سنگل ونڈو سے کیسے جو ہے وہ سمرائز کرتا ہے؟ دیکھیں کراس بارڈر ٹریڈ سے ریلیٹڈ کوئی 77 جو ریگولیٹری باڈیز ہیں, جس کا اگر آپ نے کوئی امپورٹ کرنا ہے, لائک آپ نے کوئی کھانے کی چیز امپورٹ کرنی ہے, تو اس پہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ایک پاکستان کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کو اس کا ریلیز آرڈر یا اس کا NOC ضرور چاہیے ہوتا ہے. تو اب اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے, وہاں پہ آٹومیشن آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے, یا اگر ہے بھی تو کوئی اسٹینڈ الون سسٹمز ہیں جو کہ کسی سے کنیکٹڈ نہیں ہیں. وہ سمپل ایک ڈیٹا کے سسٹمز ہیں یا فیڈنگ کے ہیں, لیکن وہ کوئی پراپرلی کلیئرنس سے ریلیٹڈ یا اس سے انٹیگریٹڈ نہیں ہے. اچھا, کلیئرنس کے علاوہ ٹیکس کے بھی جو ڈکلیریشن کے ہوتے ہیں ایشوز, وہ بھی اس میں سارٹ آؤٹ ہوں گے؟ دیکھیں ٹیکس کی ڈکلیریشن کی کراس بارڈر ٹریڈ کی ریلیٹڈ تک لوکل ٹیکسیشن اس کا مینڈیٹ نہیں ہے اس پروجیکٹ کا. کراس بارڈر کا مطلب کراس بارڈر امپورٹ اور ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ, اس میں ٹرانزٹ بھی آ جاتا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ اور ٹرانزٹ بھی. اس میں ٹرانزٹ اب ہم نے دیکھیں, ہم ابھی افغانستان کی ٹرانزٹ چل رہی تھی, تو ہم ازبکستان اور تاجکستان وغیرہ کے روٹس بھی اب کھل گئے ٹرانزٹ کے. تو اگر اس کو بھی ہم نے پراپرلی وہاں پہ اپنے لوگوں کو اس میں کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تو یہ ایک اچھا پورٹل ہے جہاں سے لوگوں کو اس کے بارے میں بھی فیسیلیٹیشن ملے گی. جنید صاحب, اتنے اچھے اچھے ڈیسیجنس لیے جا رہے ہیں, انیشیٹو لیے جا رہے ہیں, ایک طرف تھوڑا سا پولیٹیکل ایک ٹرم آئل بن رہا ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیے. لوکل بھی ایز ویل ایز انٹرنیشنل بھی, دونوں طریقے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی حالات سیم ہی دکھائی دے رہے ہیں, تھوڑے کانفلکٹس بڑھتے جا رہے ہیں. جی بالکل, یہ ظاہر ڈیفینیٹلی ایک کنسرننگ بات ہے. لیکن آپ انٹرنیشنلی بات کریں تو اس وقت ایون جو آپ کہہ لیجیے یورپ میں بھی جو ہے ایک اضطراب کی کیفیت ہے, اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں UK میں جو ہے بڑی کنسرن ہوئی, اور انہوں نے اس پہ جو ان کے وہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے ایک آبجیکشنز ریز کیے کہ بھئی جو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے, انفیکٹ ابھی ایک تجزیہ آیا ہے اس کے اندر یہ بتایا کہ کمنگ ایئر کے اندر جو اگلا آنے والا سال ہے وہاں انگلینڈ میں UK کے اندر جو ہے وہ تقریباً کوئی 3,000-3,500 پاؤنڈ ایکسٹرا بلنگ ہوگی ایوریج ہاؤس ہولڈ کو بجلی کی جو ہے پر اینم, تو وچ از لاٹ. تو وہ اس طرح اسپین میں ابھی بڑا آپ دیکھیں پروٹیسٹ ہوا ہے, کنسرن ہوا ہے. تو شری لنکا کا بہت برا حال ہے, دے آر ریلی اسٹرگلنگ, اور انہوں نے ان کو بڑے کہہ لیں آپ شارٹ ٹرم لونز لینے پڑ رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے. تو دس از سم تھنگ وچ از اے نیو سینیریو وچ وی آر گوئنگ انٹو. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ نے سوال کیا تھا, میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یوکرین اور جو رشیا کا جو کرائسس ہے اس سے پاکستان کیسے افیکٹ ہوگا. تو میں نے آپ سے یہی ذکر کیا تھا کہ ہماری جو فزیکل سیکیورٹی ہے وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہیں, اور بٹ یہ کہ جو ہماری جو اکنامک سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے دنیا میں کیونکہ بڑی چینجز آ رہی ہیں, تو دیٹ ول بی اے بگر کنسرن. اب ایک اس کے مطابق کنسرن کے مطابق تقریباً 35% اوور آل دنیا میں جو ہے وہ انرجی پرائسز بڑھی ہیں, کاسٹ بڑھ گئی ہے. تو دیٹ مینس کہ یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے جو ہمیں بھی ہٹ کرتا ہے. میں آپ سے ایک رپورٹ شیئر کروں گا جو UN میں یونائٹڈ نیشنز نے جو ہے ایک رپورٹ جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی پبلش ہوئی ہے, بڑی ریسنٹلی. اس میں ان کی سیکرٹری جنرل ہیں ریبیکا گرینسٹون, انہوں نے یہ رپورٹ فار ٹریڈ انٹرنیشنل ٹریڈ, انہوں نے یہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ گوئنگ فارورڈ آگے جو ہے اگلے سالوں میں جو ڈیپٹ جو ایکسٹرنل ڈیپٹ ہے یعنی ملکوں کا جو قرضہ ہے
جو ان کا جو قرضہ ہے جو لوگوں نے ملکوں نے پے کرنا ہے ڈیولپنگ کنٹریز نے, وہ اس کو کوئی ایسا میکینزم بنانا پڑے گا جو کہ ریشیڈول ہو سکے, ریلیف مل سکے ان کو جو ہے, کیونکہ آنے والے دنوں میں اٹس اے بگ انٹرنیشنل چیلنج کہ جتنے ملک ایسے ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ پہلے کووڈ سے گزرے اور اب اس اکنامک کرائسس کی وجہ سے جو یہ دنیا میں تیزی آ رہی ہے کمیونٹیز کے اندر اس وار کی وجہ سے, تو ایک نیا سینیریو بن رہا ہے اور بہت مشکل ہوگا کہ, بلکہ انہوں نے جرمنی کی مثال دی کہ ورلڈ وار 2 کے اندر جو جرمنی کے اندر جو ہے جب وہ بالکل تباہ ہو گیا تھا تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ 5% جو ہے وہ ان کی ایکسپورٹ ارننگ جو ہے وہ اس قابل تھی کہ وہ ان کا ڈیٹ پے کر سکے, تو ان کو ریلیف دیا گیا. اور اب جو حالات ہیں آج کل دنیا میں اس میں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ 15% تک پہنچ چکا ہے ان کا جو پورشن ایکسپورٹ ارننگ سے, تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو. تو یہ اب انٹرنیشنلی بات شروع ہو گئی ہے کہ کس طرح سے ایک نیا میکینزم بنایا جائے کہ ایسے ملکوں کو, ڈیولپنگ کنٹریز کو, اس میں پاکستان بھی شامل ہے, ریلیف دیا جا سکے. رائٹ. اور لوکلی بات کریں تو لوکلی پولیٹیکلی کیسے آپ دیکھ رہے ہیں, جو کہ ایک اکانومی پہ بھی امپیکٹ دے رہا ہے, مارکیٹ بھی آپ نے دیکھا کہ آج بھی ایک فرجائل سچویشن ہے. یہ اکانومی جب ایک ٹریک پہ آ گئی ہے تو اب ایک ان سینسٹیو چیزیں جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی پولیٹیکل فورسز اپنے اپنے اسٹینڈ لیتی ہیں اور ان کا بھی ظاہر ہے اپنے ہر ایک کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, بٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان دا مسٹ آف اٹ ہم یہ دیکھیں کہ جو نیشنل انٹرسٹ کی پالیسی ہے, جو بھی ایسی پالیسی ہے جو نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ آپ کیٹر کر رہی ہے, جو اس کو ہرٹ کر رہی ہے, اس کو بینیفٹ کر رہی ہے, اس کو اس سے ہمیں الگ رکھنا چاہیے, کیونکہ پولیٹیکل فورسز دیکھیں چینج ہوتی رہتی ہیں, ماضی میں ایسا ہوا, آگے بھی ایسا ہوگا, بٹ دا پوائنٹ از کہ وی ہیو ٹو سی کہ ہم نے اب دیکھیں کبھی بھی ہماری جو اکانومی ہے وہ آن ٹریک رہنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں دا ڈیسیژنز اگر آپ دیکھیں جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان کی ون آف دا ریزنز یہ تھی, اگر آپ ہسٹری آپ لاسٹ 20 ایئرز اٹھا کے دیکھ لیں کہ دا کنسسٹنسی ان دیئر پالیسیز از ون آف دا سکسیسز آف دا سکسیس اسٹوری ان کا جو ہے, کہ اگر انہوں نے ایک پالیسی ایکسپیرینس کی, اس سے فائدہ ہوا, اس کو ابھی پچھلے دنوں ہماری ایک ملاقات ہوئی شوکت طریر صاحب سے, فائنانس منسٹر صاحب سے, جو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی اسی حوالے سے کہ جو آپ کی جو پالیسی ہے ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف کی جو ہے وہ بڑی زبردست پالیسی ہے اور اس کو آپ کنٹینیو رکھیں جو ہے. تو میڈ بی اینی پولیٹیکل فورس, میں آگے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا چاہیے. انہوں نے واقعی اس بارے میں اس بات کو اپریشیٹ بھی کیا, کیونکہ ذرا جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہی ان کو اس بارے میں بہتر آگاہ کر سکتے ہیں. رائٹ. نوید صاحب, اتنی ساری اکانومک پالیسیز بن رہی ہیں, ابھی آپ نے ایک اچھی نیوز بھی سنائی کہ ایک پورٹل بھی جو ہے وہ آفیشیلی لانچ ہونے جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ ٹریڈ کے حوالے سے ایک سنگل ونڈو جو ایک دیا گیا ہے ہمیں, ایک انیشیٹو یا ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے, اس کے اندر صرف ہم انفارمیشن لیں گے, یا سپوز کوئی ڈپارٹمنٹ اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہا یا اس کے لیے ہمیں کوئی کمپلین کرنی ہے, ایک سنگل ایک انویسٹر یا جو بھی بزنس مین ہے وہ کیا کمپلین کر سکتا ہے کسی قسم کی؟ دیکھیں اس کے لیے ہم نے ایک ہیلپ لائن اسٹیبلش کی ہے جو کہ 24/7 ہے, اور اس پہ بندہ کال بھی کر سکتا ہے, اس پہ بندہ جو ای میل بھی کر سکتا ہے, اور اگر کہیں پہ اس کا کوئی بھی چیز پینڈنگ ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس جو کہ سنگل ونڈو سے انٹیگریٹڈ ہے, تو اس کا جو بھی ریزولوشن ہے وہ سنگل ونڈو کروائے گا. وہ اپنی کمپلین میں لکھ دیتا ہے کہ دیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہماری نہیں کر رہا, ایکس اماؤنٹ ہے, یا جو بھی اپنا حال دل لکھ دیتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹیکل کر لیا جائے گا, یا پھر وہ بہت لمبی ایک کمپلین کی طرح رکھ دیا جائے گا اور سال بعد اس کے اوپر عمل کیا جائے گا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. اچھا اس کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں, اس کا ہم پرفارمنس پہ وہاں پہ ریزولوشن کا جو بھی ٹائمنگ ہے اس کو ہم پراپر مانیٹر کرتے ہیں, اور جس طریقے سے لوگوں کا ریزولوشن اس کا فیڈ بیک لوگوں سے بھی لیتے ہیں مختلف سرویز کے تھرو. تو کوشش تو یہ ہے کہ لوگوں کو جتنا فائدہ ہو سکے ہم اس سے دے سکیں. رائٹ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میرے کوشچنز ہیں اس ٹائپ کے بھی ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوالات ہوں گے, ظاہر سی بات ہے کہ ٹریڈ کے حوالے سے بہت ساری کمپلینس بھی ہوتی ہیں, اکثر لوگ ٹیکس کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں, تو یہ بھی آپ کو آنسرز مل رہے ہیں نوید صاحب کی موجودگی سے. نوید صاحب, ٹیکس کے حوالے سے اگر کوئی انفارمیشن ہو یا پھر جو چیزیں آپ کے انڈر امبریلا ہیں اس کے کراس بارڈر ٹیکس ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, اگر اس میں لوگوں کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے اپنی کنسائنمنٹس کی کلیئرنس کے لیے, یا جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی وہاں پہ بلا وجہ کوئی ان کو تنگ کیا جا رہا ہے یا جو کوئی پروسیس نہیں کر رہا, تو اس میں کوئی بھی وہ کمپلینٹ اگر کوئی وہ ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے تو اس کی ریزولوشن کے لیے ہم لوگ اس کی کوشش کر کے. پیمنٹ کا بھی کوئی سسٹم اس کے اندر موجود ہے پیمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ الیکٹرانک پیمنٹ ہے, یونیورسل الیکٹرانک پیمنٹ سے اس میں اویلیبل ہیں. جو بھی اس کو ڈیوٹیز پے کرنی ہے, ٹیکسز پے کرنے ہیں, اس کو بینک نہیں جانا, اس کی اپنی آئی ڈی کے تھرو وہ الیکٹرانکلی پے کر سکتا ہے. رائٹ. پاکستان کے اندر آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ ان ہینڈ ہو جائیں گی, آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کے ایک سنگل کلک پہ ہو جائیں گی, آپ کو اس کے لیے بینک یا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس پہ آپ کو اویلیبل کر دیں گے. ہمارا اس میں ایک اور فیسلٹی ہے,
جس کو سنگل ایکسپیرینس پیمنٹ کہتے ہیں, اور ایک سنگل انوائس ہوگی. مطلب آپ کی اگر 10 ڈپارٹمنٹس کی پیمنٹ ہے تو 10 ڈپارٹمنٹس کی پیمنٹ پاکستان سنگل ونڈو آپ کو ایک انوائس جنریٹ کر کے دے گا. تو اس چیز کی گارنٹی ہوگی کہ بعد میں کوئی ایسا جو ایک آتے ہیں نا آپ کے پاس ٹیکس کے بعد کوئی ایسے پرچیاں آ جاتی ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, ایک لیٹرز آ جاتے ہیں FBR کی طرف سے, یا پھر کبھی کبھار کوئی ایسے پرسنز آ جاتے ہیں جو بار بار آ کے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں, تو ایسا تو کچھ نہیں ہوگا کہ ہم نے جب ایک سنگل ونڈو پہ چلے گئے اور ہم نے اپنے سارے کام کر لیے. پیمنٹ سنگل ونڈو کے تھرو کی ہیں اس کی کمپلیٹ لاگ اور ٹریل ہر کسی کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کی پیمنٹ پہ اگر کوئی کنفلکٹ آتا ہے تو اس کا ریزولوشن بھی سنگل ونڈو کرائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے بتایا نا 10 ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں اور آپ نے ایک سنگل ونڈو سے کر لیا, تو وہ 10 ڈپارٹمنٹ بعد میں تو کوئی جی نہیں, ہر کسی چیز کا لاگ اور ہر چیز کی ٹریل اویلیبل ہوتا ہے آٹومیشن میں, یا آپ کی جو بھی آپ اس طرح کا کوئی لانچ کرتے ہیں تو اس میں آڈٹ ٹریلز اور لاگ پورا اویلیبل ہوتا ہے. اگر کبھی بھی کسی کا کوئی کنفلکٹ آتا ہے تو اس کو ریزولوشن بھی اس کا سنگل ونڈو ہی کروائے گا. اچھا, ٹریڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو اس سنگل ونڈو کے اندر آپ سمجھتے ہیں کوئی اٹریکشن رکھی گئی ہے جو کہ آج سے پہلے نہیں ہوئی, اب ہو رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہے کہ لوگوں کا فزیکل کانٹیکٹ, جو کہ پہلے انہوں نے سب کے پاس فزیکلی جانا ہوتا تھا ڈپارٹمنٹس کے پاس, لوگوں نے اب نہیں جانا. جو پہلے آپ نے اگر کوئی امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنا ہے, اس کی ایک اگر آپ نے یوزر آئی ڈی لینی ہے تو اس میں پہلے جنید بھائی آئی تھنک اس میں مجھے اسٹینڈ بائی کریں گے, اس میں 20 دن لگتے تھے, اور اراؤنڈ کوئی ایک فائل بنتی تھی, کوئی اس میں 26 قسم کے ڈفرینٹ ڈاکومنٹس کا پورا ایک سیٹ بنتا تھا جو کہ لگتا تھا 20 دن لگتے تھے. آپ نے جو اپلائی کرتا تھا وہ پھر جا کے پرسنل اپیرنس بھی کرتا تھا جا کے اس آفیسر کے سامنے. اس کو ہم نے اتنا آٹومیٹ کیا ہے کہ اب وہ جو کام جو 20 دن میں ہوتا تھا اور اس پہ کوئی 25-30 ہزار روپے کی کاسٹ بھی آتی تھی, اور آپ کو شاید انڈر ہینڈ کاسٹ بھی آتی ہوگی, لیکن اب وہ 8 سے 10 منٹ میں ہو جاتا ہے. آپ کو آن لائن جس طرح آپ فیس بک کی آئی ڈی لیتے ہیں, آپ اپنے سسٹم سے جائیں, ہم نے نادرا کو اور گورنمنٹ کے اداروں کو FBR کو اس پہ انٹیگریٹ کر دیا ہے. جو ویریفیکیشنس ہیں وہ آن لائن ویریفیکیشنس ہو جائیں گی, اور وہ آئی ڈی جو آپ کو پہلے ملتی تھی 20 دن میں, وہ آپ کو اب 20 منٹ سے بھی پہلے ملتی ہے. تو یہ سب سے پہلے تو ایک سب سے بڑا ریولیوشنری اسٹیپ تھا جو کہ لے لیا گیا ہے, اور ہمارے اراؤنڈ کوئی 50,000 سے زیادہ یوزرز اس میں آ گئے ہوئے ہیں جو کہ اب سنگل ونڈو کے تھرو لاگ ان ہوتے ہیں اور اپنا جو بھی ہے وہ. یہ تو آئی تھنک دس از دی فرسٹ ٹائم کہ پاکستان میں یہ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ آج سے پہلے اچھا ٹیکس ہالیڈیز کی بات کریں تو وہ بھی پتہ نہیں چلتے تھے کچھ لوگوں کو, اور جو مڈل مین ہے وہ فائدہ اٹھا لیتا تھا, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سرپرائز دینے کے لیے ٹیکس کے حوالے سے کہ بھئی آپ کا تو اتنا تھا میں اتنا کر دیتا ہوں آ جائے, تو اب اس سے جان چھٹ جائے گی. ایز فار کراس بارڈر ٹریڈ میں جو بندوں کو ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز دینے ہیں وہ اس کو کمپلیٹ ویزیبلٹی ہوگی کہ کیا وہ دے رہا ہے اور کتنا دے رہا ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو دے رہا ہے. رائٹ, چلیں جی جنید صاحب سے پوچھتے ہیں. جنید صاحب, ٹیکسٹائل کی بات کرتے ہیں, ٹیکسٹائل کی تھوڑی سی ٹیکس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پہلے ایک انڈسٹریلسٹ کو کتنے پرابلمس فیس کرنے ہوتے ہیں, اور فائنلی اگر آپ ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ ابھی میسر ہونے والا ہے ان اے ویک, تو کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو اویل کرنا, اور یہ کافی دیر بعد آیا ہے, تو آپ کیا فائدے سمجھ رہے ہیں کہ ہونے والے ہیں آپ کو؟ جی بالکل, جیسے نوید بھائی نے بتایا, ایکچولی یہ اس میں ایک اور اس کا بڑا ایز اے انڈسٹریلسٹ کہہ لیجیے, ایز اے بزنس پرسن کہہ لیجیے, اس کا ایک اور ایک بینیفٹ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ریسرچ کرنا آسان ہوگی, بیکاز ریسرچ از اے امپورٹنٹ فیکٹر بفور ٹیکنگ اے ڈیسیژن. تو بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں, چاہے وہ SME ہو چاہے بڑا بزنس مین ہو, اس کو بہت فائدہ ہوگا, ایک آن ہینڈ انفارمیشن ملے گی کہ وہ اس پہ ریسرچ اپنی کر سکتا ہے کہ وہ کس پروڈکٹ کے اندر اس کو ایکسل کرنا چاہیے, کہاں پہ اس کی اپرچونیٹی ہے. تھوڑا بہت مجھے موقع ملا اس ونڈو کو دیکھنے کا, اور میں نے دیکھا کہ اس میں یہ ایک بڑا اچھا ایک فیکٹر ہے کہ کافی ساری انفارمیشن ایسی جو کہ ہمیں جگہ جگہ جا کے لینی پڑتی ہے, وہ آن ہینڈ اویلیبل ہے. اور اگر ہم جو فار ایگزامپل کوئی بزنس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی, اگر فار ایگزامپل کوئی چاہتا ہے کہ کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کرے یا کوئی نیا وہ لے ڈائیورس کرے اپنے آپ کو, تو اس کے لیے بھی اس میں انفارمیشن بہت اویلیبل ہے. تو دیٹ از سم تھنگ وتھ اے ویری گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ فار اسٹارٹ اپس ایز ویل, فار نیو ٹو ڈیولپ نیو مارکیٹس ایز ویل. دوسری بات یہ کہ اس میں ڈیفینیٹلی جب ظاہر ہیومن انٹریکشن نہیں ہے تو کرپشن بھی اس میں ڈیفینیٹلی ریڈیوس ہوگی, جو کہ ایک اچھا ایک اہم پوائنٹ ہے. اور لاسٹلی یہ کہ ٹائم جو بچے گا, دیکھیں بیکاز ٹائم از ایکچولی ویری امپورٹنٹ, کہ اگر فار ایگزامپل کوئی چیز اگر اب ہماری جیسے بتایا نبی صاحب نے کہ چند منٹوں میں ہو جاتی ہے بنسبت دنوں میں, تو اس سے از اے ویری بگ ایڈوانٹیج فار دا بزنس کمیونٹی. یہاں تک بات آپ کا سوال تھا ریگارڈنگ ٹیکسز کو آن ایکسپورٹرز اور ایکسپورٹس, تو دیکھیں آلریڈی اس میں کئی دفعہ یہ ذکر ہوا ہے مختلف حوالوں سے کہ وی شوڈ ناٹ ایکسپورٹ ٹیکسز,
کہ ہم اپنے ٹیکسز کو ایکسپورٹ نہ کریں, جی. کیونکہ جتنا زیادہ ہمارے اوپر ٹیکسیشن ہوگا اتنا زیادہ ہماری کاسٹ کے اندر وہ ایڈ ہوگا, ہماری کاسٹ پرائس میں, اور وہ زیادہ ایکسپورٹ ہوگا آگے جو ہے. تو وی شوڈ ناٹ, ایکسپورٹرز کو تو پہلے ہی ہالیڈیز اور سبسڈائز کیا گیا ہے. جی دیکھیں ایز سچ جو نارمل انڈسٹریل زونز ہیں جہاں پہ پرانے زونز میں لوگ کام کر رہے ہیں وہاں تو ایز سچ کوئی ٹیکس ہالیڈیز وغیرہ نہیں ہیں. جو ظاہر نئے زونز ہیں پھر وہاں پہ ایک الگ سینیریو ہے, مگر جو جنرل یہ پرانے زونز ہیں وہاں تو ایسا نہیں ہے. جہاں تک بات ہے سبسڈیز کی, دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا ابھی ذکر کیا کہ جو اناؤنس ہوا ہے سبسڈی, وہ ایکچولی اٹس کالڈ DLTL, وہ ڈیوٹی ڈراپ ٹیکس اور ٹیکسز کی جو ہے وہ ڈرا بیک ہے جو ملتی ہے انہیں ایکسپورٹرز کو جو وہ پے کر کے آتے ہیں پہلے. تو ان نیٹ شیل اس میں بہت چھوٹا سا پورشن جو ہے وہ اس کا ہوگا, بٹ اٹ از بیسکلی بٹ اسٹل اٹس اے بگ ہیلپ. آئی ووڈ سے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ ہم خاص طور پہ ایکسپورٹ انڈسٹری, دیکھیں ایکسپورٹ انڈسٹری کا جو ہمارا جو اسکوپ ہے نا, ہمارا کمپٹیشن انٹرنیشنل مارکیٹس ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کمپیٹیٹرز ہمیں روم نہیں دیں گے. اگر ہم فار ایگزامپل اپنی کاسٹ کو 3-4 مین بڑی کاسٹیں ہوتی ہیں, انرجی ہوتی ہے آپ کی, ایک آپ کی لیبر کاسٹ ہوتی ہے, ایک آپ کی ٹیکسز ہوتے ہیں, اور دوسرا آپ کا جو مختلف کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس بن کے بنتا ہے آپ کا جو ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جتنا ان کو ہم ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے کہ کنٹرول رکھیں گے تو اتنا ہی پرائس ہماری ڈیفینیٹلی کمپیٹیٹیو ہوگی مارکیٹ کے. تو کاسٹ جو ٹیکسز جو ہیں وہ دیٹ شوڈ بی ڈیفینیٹلی کیپٹ ان مائنڈ کہ ابھی جو سینیریو بنا ہوا ہے اس کے اندر مزید کوئی ایڈیشن نہ ہو. رائٹ, چلیں جی منیمائز کرتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن سب سے پہلے ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جنید صاحب, ایکسپورٹ ٹیکسٹائل سیکٹر کی جو میں آف دی ریکارڈ بھی آپ سے بات کر چکی ہوں, میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ویورز کو بھی بتائیں. ٹیکسٹائل سیکٹر کی جو ایکسپورٹ کی فورکاسٹ کی گئی ہے وہ $21 بلین کی گئی ہے, اور آبویسلی اٹس اے ہیوج اماؤنٹ, فرسٹ ٹائم ہسٹوریکلی یہ ہو رہا ہے, دس از دا گڈ سائن. لیکن اگر ہم بات کریں کہ اس میں سے کتنا ریئل اماؤنٹ ہے تو وہ بھی بتائیں ایکچولی, کیونکہ ہم آلریڈی کچھ گڈس, کچھ را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر ڈیوٹی دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اسے ایکسپورٹ کرتے ہیں ویلیو ایڈڈ کر کے. تو ایکچولی ریئل اماؤنٹ کیا ہے؟ جی دیکھیں, آپ کا جو سوال ہے اگر میں صحیح سمجھاؤں تو دو اس میں چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے ایکسپورٹ فگرز ہوتے ہیں, اور ایک ہمارے ہوتی ہیں امپورٹ فگرز. ٹھیک ہے, جسے ہم اس میں ہم تمام امپورٹس اپنی, اس میں را مٹیریلس بھی شامل ہوتے ہیں اور تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں. اگر ہم اس کو ڈائریکٹلی لنک کریں تو میں آپ کو ایک کل پرسوں کا ایک بیان ہے چائنیز کونسل جنرل ان پاکستان کا, انہوں نے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو امپورٹ ہے اس کی ٹوٹل 25% از فرام چائنا اینڈ اونلی 8% از دا ایکسپورٹ. تو ہم لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے فورم پہ بھی اور فورم پہ بھی یہ بات کرتے رہے کہ امپورٹ سبسٹیوٹ کی طرف جائیں. ہم جو ہے ہم کوشش کریں کہ کم سے کم امپورٹ را مٹیریلس کریں, کم سے کم چیزیں امپورٹ کریں تاکہ ایکسپورٹ جو ہے وہ ہماری وہ ڈیمپ نہ ہو. تو انہوں نے بھی یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے کل, اور اس میں اشارہ یہ دیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی امپورٹس کو کنٹرول کریں, کہ ہماری جو امپورٹ سبسٹیوشن ہے وہ کنٹرول, یعنی میننگ کہ اگر ہم فار ایگزامپل ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہم نے بڑھائی ہے ود اے فیو بلین ڈالرز, فار ایگزامپل ہماری پچھلے سال $16 ارب ایکسپورٹ تھی, تو اس سال ہماری اگر 20 ہو گئی ہے تو $3.5-4 ارب کا ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں اضافہ آیا, مگر ساتھ ساتھ $2 ارب کی کاٹن بھی امپورٹ کر لی ہم نے. بالکل. اچھا جنید صاحب, ایک اور کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں اسی سے جو ہے وہ لنک کرتے ہوئے, کہ یہ بھی انالیسس سامنے آتا ہے کہ جن کنٹریز سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں ایکچولی وہاں سے ایکسپورٹ کا ریشو بھی تھوڑا پروپورشنل ہونا چاہیے, نہ کہ آپ صرف امپورٹ کیے جا رہے ہیں اور کوئی کوشن یا کوئی ایسا روم نہیں لے رہے جو کہ آپ کو آلریڈی لینا چاہیے, آپ کا حق بنتا ہے. اس کے اوپر بھی پلیز ذرا ہائیلائٹ کیجئے. بالکل, اس کا مطلب آپ بیلنس آف ٹریڈ کی طرف اشارہ دے رہی ہیں کہ بیلنس آف ٹریڈ ہمارا جو ہے وہ اٹ شوڈ اف ناٹ بی پازیٹیو کنٹری ٹو کنٹری, جی اٹ شوڈ ناٹ بی پازیٹیو, ایٹ لیسٹ اٹ شوڈ بی ا بیلنس کیٹیگری. میں نے آپ کو شاعرانہ کا ایگزامپل دیا آپ کو کہ 25% امپورٹ ہے اور 8% ایکسپورٹ ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی فگر ہے, کنسرننگ فگر ہے. تو دیکھیں یہ کیسے ہوگا, اس کے لیے اٹ از ناٹ پاسبل ڈیفینیٹلی اوور نائٹ, بٹ اس کے لیے جیسے میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ اگر کنسسٹنٹ پالیسی ہو ہمارے یہاں جس کا تعلق ایگریکلچر سے بھی ہے, اس کا تعلق ہمارے ایسی انڈسٹری سے بھی ہے جو کہلاتی ہے انٹرمیڈیٹ انڈسٹری, یعنی بیسکلی وہ را مٹیریل جو ہم اپنے یہاں بنا سکتے ہیں, پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو ٹیرف سے بھی ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی اٹ از ویری اپ ہل ٹاسک, بٹ اٹ از دا وے فارورڈ, بیکاز اگر ہم نے اپنی امپورٹس کو کنٹرول نہیں کیا, خاص طور پہ را مٹیریلس کو, یا خاص طور پہ ان چیزوں کو جو ہماری ایکسپورٹ, فار ایگزامپل ہم گارمنٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو گارمنٹ کا جو بٹن ہے وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اتنی ساری انپوٹس جو ہیں وہ ہمیں ڈالنی پڑتی ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے, تو جس میں اگر کمی لے کے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول گیو اے پازیٹیو. اب کیسے ہوگا, اٹ از ڈیفینیٹلی ہیو ٹو کم ود دی پالیسی میکرز, اٹ ٹیکس ٹائم, اینڈ دی پالیسی میکرز ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ سی کہ ہم وہ انڈسٹری کو, جو انڈسٹری ہماری
را مٹیریल्स کی امپورٹ کو کم کر سکتی ہے, اس کو کیا بینیفٹس دیں کہ وہ یہاں پہ لوگ لگائیں اور وہ پیدا ہو سکیں. رائٹ نوید صاحب, یہی لوپ ہولز ہیں جس کی ہم بات کر رہے تھے, اور پروگرام کے سٹارٹ میں بھی کہا کہ لوپ ہولز ایکچولی آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں, کیونکہ آلریڈی ہم بات کرتے ہیں ٹریڈ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن جو ایک آلریڈی اس کا ایشو ہے وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا. تو اب ان ایشوز کے لیے ہمارے پاس یہ پورٹل بھی موجود ہے, ہمارے پاس یہ سنگل ونڈو بھی موجود ہے, اور ہمارے ساتھ یہ ایک کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک لینینسی موجود ہے کہ اب ہم کھیل سکتے ہیں فل فلیج. تو آپ یہ بتائیے کہ جو ٹریڈ کے حوالے سے کموڈٹی یا ٹیرفس کا جو ایک ایشو ہوتا ہے, کیا ہمیں ورلڈ وائڈ وہ بھی مل سکتا ہے؟ کیا ایس ایم ایز بھی اس میں شامل ہیں؟ جی, جو بڑی پرٹیننٹ بات کی تھی جنید بھائی نے کہ جو اس پورٹل کا سب سے بڑا فائدہ ہونا ہے وہ اسٹارٹ اپس کو اور ایس ایم ایز کو ہونا ہے, کیونکہ بڑا جو ایکسپورٹر ہے یا امپورٹر ہے اس کو تو کافی چیزیں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں, وہ مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے, اس کا پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. اور پاکستان اتنی اور کر سکتا ہے, تو جب آپ ڈیٹا کی ویزیبلٹی دیں گے تو اس ڈیٹا پہ کھیلنے کا کام پھر آپ ایزیلی کر سکتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو, پالیسی میکرز کو آپ وہ ویزیبلٹی دے دیں ڈیٹا کی کہ جی اتنا کوانٹٹی ہو رہی ہے, اتنی کوانٹٹی کی یہاں پہ ضرورت ہے. تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ پالیسی میکرز کو یہ والی انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کی کہاں پہ ایکسپورٹ کی زیادہ سے زیادہ اور گنجائش ہے. رائٹ, میں فردر ڈائسیکٹ کرنا چاہتی ہوں لیکن ٹائم تھوڑا شارٹ ہے, ادروائز میرے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں میں پوچھتی چلی جا رہی ہوں. جنید صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی ڈالر کے حوالے سے, ایک ہائر سائڈ پہ ہم ڈالر کو کنٹینیوس دیکھ رہے ہیں, 182.183 کے جو ہے وہ پوائنٹس میں بھی آگے دیکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں پلیز بتائیے, اور کیا سمجھتے ہیں آپ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ کوئی پاز یا کوئی بیک فوٹ ہونے کی سچویشن؟ جی دیکھیں, جب بھی تھوڑی سی ہوتی ہے ماحول میں انسرٹینٹی تو یہ ایشو آ جاتا ہے. گوئنگ فارورڈ, کیونکہ اگر دیکھیں ابھی ہسٹوریکل جو سال چل رہا ہے ابھی, اس سال کے اندر اچھے انفلوز رہے آف جو ہے ریمیٹنس کے, جو ہے اچھے ایکسپورٹ بھی اچھی جا رہی ہے. تو دو تین مین چیزیں ہیں, پھر بھی وہ دونوں چیزیں ملا کر ہی ہم امپورٹ کو تھوڑا سا, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ حالانکہ دونوں فنڈامنٹل اسٹرانگ ہیں ہمارے, مگر کیونکہ اب اس وقت ایک وقتی ایک انسرٹنٹی ہے, اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اسپیکولیٹرز بھی آتے ہیں اور اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں. مگر دیکھیں گوئنگ فارورڈ ہمیں فوکس اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے فنڈامنٹل اسٹرانگ ہیں اور رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کریکشن اس کی آئے گی. ٹھیک ہے, آئے گی. چلیں جی, میں مزید آپ کو جو ہے وہ تکلیف دوں گی, پہلے میں سیگمنٹ دیکھتے چلتی ہوں. کموڈیٹیز اور فارکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کے پر تولہ پرائز 1,29,400 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 1,10,940 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آؤنس $1,919.97, آئل WTI پر بیرل 106.3 اور برنٹ کروڈ پر بیرل 112.2. مینس آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے وہ ایک رینج باؤنڈ سچویشن میں دکھائی دے رہا ہے. کرنسیز میں یورو بائنگ رہی 200 روپیز, سیلنگ واز 202 روپیز. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 237 روپیز, سیلنگ واز 239.5. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 182.5, سیلنگ واز 183.7. چائنیز یون بائنگ رہی 23.55, سیلنگ واز 23.95. سعودی ریال بائنگ رہی 48.05, سیلنگ واز 48.8. یو اے درہم بائنگ ایٹ 49.4, سیلنگ واز 50.3. کویت دینار بائنگ رہی 481.85, سیلنگ واز 484.35. اینڈ لاسٹلی عمانی ریال بائنگ رہی 392.85, سیلنگ واز 394.88. یہ تھا فوریکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. انٹرنیشنلی آئل پرائس ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا بیک فٹ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور یہ ایکچولی بہت اچھا ہوگا لوکل مارکیٹ کے لیے جیسے جیسے پرائسز کم ہوتے جاتے ہیں. جنید صاحب بھی موجود ہیں, نوید صاحب بھی موجود ہیں, اور کافی فردر میں کوسچنز جو ہے سوچ رہی ہوں کہ یہ پوچھوں, لیکن پہلے میں جنید صاحب سے مزید پوچھوں گی. جنید صاحب, ایکسپورٹ کے حوالے سے اب تو ساری پالیسیز بھی بن چکی ہیں, اب ساری ہمارے پاس کچھ اچھے ہم کہہ سکتے ہیں نمبرز بھی آ رہے ہیں. نیئر فیوچر پاکستان کی ایکسپورٹس کو آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آل سیکٹرز کو کمپائل کریں تو. بالکل, دیکھیے جی بہت اچھا کویشچن آپ کا یہ, بیکاز اف یو ٹاک اباؤٹ دا فیوچر تو اٹ از مور ریلیونٹ ناؤ. جو ہم نے اچیو کر لیا دیٹ از آلسو گڈ, بٹ دیکھیں گوئنگ فارورڈ ہمارا جو بھی اسٹریٹجک پالیسی فریم ورک بنایا ہے 2024-25 تک کا جو ہے, تو اس میں ایکسپورٹ ٹارگیٹس جو ہے وہ بتدریج بڑھا کے رکھے گئے. 34 بلین ڈالرز, پھر اس کے بعد 37 بلین ڈالرز, پھر اس کے بعد غالباً 45 بلین ڈالرز. تو پروجیکشن تو بہت اسٹرانگ ہے. دا اونلی آپ کہہ لیں کنسرن کہہ لیں یا نیریٹو از کہ ہم جو پالیسیز ہم نے دی ہیں
جو ہم نے پالیسیز دی ہیں کیا ہم ان کو کنٹینیو کر سکیں گے یا نہیں. اف وی کین کنٹینیو دیز پالیسیز جن سے ہمیں فائدہ ملا ہے, جو انرجی ریٹ ٹیرف کے حوالے سے ہو گیا, جو ہمارے ڈی ایل ٹی ایل ریفنڈس کے حوالے سے ہو گیا, ایکسپورٹ کے جو ہمارے ایکسپورٹرس کے ریفنڈز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہو گیا, را مٹیریل امپورٹ کے حوالے سے ہو گیا کہ ہم کتنی ڈپینڈنسی کر رہے ہیں اس کے اوپر, لوکل سے کتنا تو یہ چیزیں اگر دیکھیں اگر یہ چیزیں ہم کنٹرول کر لیتے ہیں, کنسسٹنسی کے ساتھ کر لیتے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دس ول بی اے چیلنج, بیکاز دا ریزن بینگ کہ بہت میسو انویسٹمنٹ ہوا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں لاسٹ 2 سال کے اندر, جو کہ ڈیفینیٹلی اب اپنے ریزلٹس دینا شروع کر دیے ہیں اور آگے بھی دے گا. بالکل بالکل. چلیں جی, میں لاسٹ کامنٹ نوید صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پاکستان سنگل ونڈو کے حوالے سے آپ کوئی ٹریڈ خاص کر جو کر رہے ہیں انویسٹر یا بزنس مین, ان کو ایڈوائس دینا چاہیں تو پلیز. جی بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو ہم سروسز لانچ کر رہے ہیں, ٹریڈ ابھی جو کہ بہت زیادہ جگہوں پہ ہم نے مینڈیٹری نہیں کیے ہیں, تو وہ ان کو فریلی یوز کریں. لائک ہمارے جو 4 ڈپارٹمنٹس ابھی ہم انٹیگریٹ کرنے والے ہیں, جس میں پہلا ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ہم لوگ انٹیگریٹ کر چکے ہیں, تو وہ ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے لیے ہمارے سروسز کو یوز کرنا شروع کریں, تو ان کو اس میں آسانی بھی ہوگی اور ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بچے گی. رائٹ, تھینک یو سو مچ. نوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے. جنید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اوور آل آج ہم نے ٹریڈ کے حوالے سے جو کہ ہمارے ذہن میں سوالات تھے, یا پھر جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایشوز ہوتے ہیں لیکن ان کو ٹیکل کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک ڈیلے آ جاتا ہے, تو پاکستان سنگل ونڈو کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے, اور امید ہے کہ آپ کو کافی انفارمیشن اس پروگرام کے تھرو ملی ہوگی, کیونکہ ٹریڈ کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے لیے ہم سوچتے ہیں نا آسانیاں ہو, اب سنگل ونڈو کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم سے آپ کو سارے آپ کے آنسرز مل جائیں گے. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اسی نوٹ پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.